हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पूरे रीजन के चेंज होते हुए जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स। आज का ये टॉपिक हमारा बहुत वसी होगा, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बहुत सी डेवलपमेंट्स जो पिछले दिनों हुई हमारे रीजन में, जिनका ताल्लुक है चाइना, पाकिस्तान, ईरान, इंडिया, यूएस, रशिया वगैरह। हम देखेंगे कि क्या दुनिया एक नई कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है और इस सारे चेंज होते हुए सिनेरियो में पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है, इंडिया कहाँ पर खड़ा है, और एंड पर मैं थोड़ी सी ओपिनियन भी दूंगा पाकिस्तान से रिलेटेड भी और इंडिया से रिलेटेड भी, लेकिन नो ओपिनियन बिफोर द फैक्ट्स। अब ऑब्वियसली हमारी दुनिया में जितने भी ज़्यादातर बड़े पंगे होते हैं ना, उनमें यूएस ज़रूर होता है शामिल। इसी वजह से बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर हम थोड़ी सी यूएस की हिस्ट्री समझें। मतलब अगर 200 साल पुराना इनका ट्रेंड देखें ना, तो ये अपने डॉक्ट्रिन्स पर चलते हैं। इनकी मिलिट्रीज़ और प्रेसिडेंट्स के कुछ डॉक्ट्रिन्स होते हैं जिनको ये साथ लेकर चलते हैं, ताकि अपने स्ट्रेटेजिक मिलिट्री और फॉरेन पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको गेन किया जाए। और ऑब्वियसली ये डॉक्ट्रिन्स वक्त के साथ साथ चेंज भी होते गए हैं, हालात के बदलने के साथ साथ। मतलब 200 साल पहले देखें तो इनके मसले और थे कि जी यूरोप से जितने भी आबादकार लोग आ रहे थे उनको किस तरह रोका जाए या उनसे किस तरह निगोसिएशंस की जाएं। फिर पिछले 70-80 सालों में हमने देखा कि इनका जो मेन फोकस था वो ये था कि यूएसएसआर को किस तरह काउंटर किया जा सके। तो 47 से लेकर जो 91 तक हमने इनका जो सारे प्रेसिडेंट्स का एक ही कॉमन डॉक्ट्रिन देखा कि हाउ टू काउंटर द यूएसएसआर, सोवियत यूनियन को कैसे हराया जाए। तो मेन डॉक्ट्रिन इन सारे प्रेसिडेंट्स का 47 से लेकर 91 तक, जब तक यूएसएसआर का खात्मा नहीं हो गया, इनका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि इनको ख़त्म किया जाए, इनको हराया जाए। कोल्ड वॉर 1 जिसको हम कहते हैं। 47 से लेकर 91 तक आप यूएस प्रेसिडेंट्स की अगर लिस्ट निकाल लें, ट्रूमैन से लेकर रेगन तक, तो ये सारी एंटी यूएसएसआर थे। अब इसी पॉलिसी के तहत इन्होंने मिडिल ईस्ट में अपनी फोर्टिफिकेशन भी कायम की, ताकि वहाँ से भी यूएसएसआर को काउंटर किया जा सके, वहाँ पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाकर। और इसी तरह वक्त गुजरता चला गया और फिर हो गया 9/11, और फिर हमने वहाँ से देखा कि यूएस की जो पॉलिसी है उसमें एक मेजर शिफ्ट आया और उनका ऑब्वियसली जो फोकस था वो सारा टेररिज्म की तरफ चला गया। और मिडिल ईस्ट में उनकी जो बेसिस थी, उनकी जो फोर्टिफिकेशन थी, उनकी जो प्रेजेंस थी, उन्होंने उसमें मज़ीद इजाफा कर दिया। अब ऑब्वियसली मिडिल ईस्ट, इराक और अफ़गानिस्तान में ये जो फ्रेश इन्वेजन्स की, इन्होंने इसका मकसद यही था कि दुनिया को एक मैसेज दिया जाए कि अब हमने यूएसएसआर को शिकस्त दे दी है, अब हम हैं सुपर पावर और हम दुनिया के जिस कोने पे हम चाहें वहाँ पर इन्वेजन कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज था दुनिया के लिए। एक और बात हम जहन में रख लें कि जब अर्ली 90s में यूएसएसआर को कम्प्लीटली शिकस्त दे दी अमेरिका बादल ने पाकिस्तान की मदद से, उससे पहले तक पाकिस्तान से जो उनके ताल्लुकात हैं अमेरिका के, वो मिसाली थे, बहुत ही ज़बरदस्त ताल्लुकात थे। इसीलिए एक बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप की इन्होंने और रशिया को तोड़ डाला, मतलब सोवियत यूनियन को, और उसके बाद ये रशिया बना। तो अर्ली 90s में एक तरफ तो दुनिया की एक बहुत बड़ी मिलिट्री माइट टूट रही थी और दूसरी तरफ पैरेलल में चाइना और इंडिया का राइज होना शुरू हो गया। मतलब ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि 92 आप कह सकते हैं वो पॉइंट था कि जब पाकिस्तान और यूएस की दोस्ती जब पीक पर पहुंच गई थी। और ऑब्वियसली जब कोई चीज़ पीक पर जाती है तो उसके बाद उसको नीचे भी आना होता है, उसका डाउनफॉल भी शुरू होता है। तो पाकिस्तान और अमेरिका का जो रोमांस था, जो बड़े अरसे से चला आ रहा था, एक बड़ा ज़बरदस्त रोमांस, वो आप कह सकते हैं कि 90 की दहाई में थोड़ा सा कमज़ोर होना शुरू हो गया। और 90 की दहाई से जो भारत था वो अमेरिका के क्लोज़ होता चला गया। मतलब आप देखें कितनी डेवलपमेंट्स हुई 90 की दहाई में। एक तो यूएसएसआर टूटा, चाइना और इंडिया का राइज शुरू हुआ, और इंडिया की जो अलाइनमेंट थी वो यूएसएसआर से हट के थोड़ी सी अमेरिका की तरफ होती चलेगी। क्योंकि 92 से पहले जब इंडिया भी बिल्कुल तरक्की नहीं कर रहा था, चाइना भी नहीं कर रहा था, तो उस वक्त इंडिया का जो झुकाव था वो थोड़ा सा यूएसएसआर की तरफ था। तो इंडिया जब 92 के बाद, इंडिया और चाइना जब दोनों ग्लोबल मार्केट में आए हैं, तो इनकी जब पूरी दुनिया से ट्रेड शुरू हुई है, तो अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दी इंडिया को। अब 9/11 के बाद मिडिल ईस्ट में इनके जो मिस एडवेंचर्स थे यूनाइटेड स्टेट्स के, ये तो काफ़ी हद तक इन्होंने कंप्लीट कर लिया और काफ़ी हद तक इन्होंने अपने जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको भी अचीव कर लिया। मतलब हम सबको पता है कि इनका एक बहुत बड़ा जो मकसद था यहाँ पर आने का, वो ये था एनर्जी की जो ज़रूरियात थी उनको पूरा करना।
بہت سارا انہوں نے تیل نکالا، اپنی پریزنس بھی قائم کر لی، اپنی اسٹرانگ ملٹری بیسز بھی وہاں پر بنا لی. اور اب آ کر پچھلے کچھ سالوں میں یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو پالیسی میکرز تھے ان کو فیل ہونا شروع ہو گیا کہ اب ہمارا جو مشن تھا، مشن مڈل ایسٹ، وہ اب کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس لیے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے نکلنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور پاکستان کی مدد سے انہوں نے اب طالبان سے، جن سے یہ لڑتے رہے، ان سے ایک پیس ڈیل سائن کی. اور ان کا یہ پلان ہے کہ 2021 میں اب ہم فوجوں کا انخلاء شروع کر دیں گے اور کوئی امریکن پریزنس نہیں رہے گی وہاں پر. مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پالیسی کا شفٹ دیکھیں کہ ایک دور میں پالیسی یہ تھی کہ یو ایس ایس آر کو کاؤنٹر کرنا ہے، پھر پالیسی رہی 9/11 کے بعد کہ یہاں پر آ کے اپنی فورٹیفیکیشن قائم کرنی ہے، مطلب تیل نکالنا ہے. وہ مقصد پورا ہوا. اب جو ہم مقصد دیکھ رہے ہیں امریکہ کا، وہ کیا ہے؟ وہ پیورلی اینٹی چائنا ہے، جس کو آپ ٹرمپ کا ڈاکٹرین بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے چائنا کے ساتھ ٹریڈ وار شروع کی اور پوری دنیا میں اب امریکہ کھل کر چائنا کے خلاف سامنے آ رہا ہے. اور پہلی بار یونائٹڈ اسٹیٹس نے ساؤتھ چائنا سی کے حوالے سے ایک بہت ہی ایگریسو سٹیٹمنٹ دیا چائنا کے خلاف، اور اس نے کہا کہ چائنا کی جو ایکٹیویٹیز ہیں سب کو بلی کرنے کی، یہ ساری انلیگل ہیں. اس سے پہلے امریکہ کا جو سٹانس تھا وہ چھیڑ خانی تو کرتا تھا، لیکن ان کا جو نیریٹو تھا وہ کلیئر نہیں تھا، مطلب وہ کنفرنٹ نہیں کرتے تھے. پہلی بار یہ پچھلے 2-3 دن پہلے مائک پومپیو نے ڈائریکٹ اٹیک کیا ہے ساؤتھ چائنا سی کے حوالے سے. تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کولڈ وار 2 جس کا آغاز ہو چکا ہے، جس کا جو سارا مقصد ہے وہ ہے چائنا کو کاؤنٹر کرنا، چائنا کا جو پھیلتا ہوا رائز ہے اس کو روکنا. یہ ہے اب امریکہ کا مشن، ہاؤ ٹو کاؤنٹر چائنا. اب آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس ویڈیو میں بڑی ڈیٹیل میں بتایا تھا آپ کو افغانستان میں انڈیا کا جو فیلئر ہے، کہ کتنی بری طرح سے افغانستان میں انڈیا فیل ہوا، کیونکہ جو پوری میٹنگز ہوئی، جو پوری افغان ڈیل ہوئی، اس میں کہیں بھی انڈیا کو مینشن نہیں کیا. اور انڈیا کے جو ایکسپرٹس تھے اور جو رائٹرز تھے وہ لکھتے ہی رہ گئے کہ یار یو ایس نے جو اس علاقے میں بہت ہی ہمیں اسٹریٹجک پارٹنر سمجھتا ہے، اس نے ہمیں لفٹ کیوں نہیں کرائی. اور میں یہ آگے جا کے ذکر کروں گا کہ کیوں نہیں کروائی. اب ریسنٹلی جو ایک نئی رپورٹ سامنے آئی ہے ایران کے حوالے سے کہ انہوں نے چابہار زادان کا جو ریلوے پروجیکٹ تھا اس میں سے بھی بھارت کو ڈراپ کر دیا. یہ ایک بہت ہی میسو خبر ہے. اور اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی ریزن ویسے بتانی بنتی تو نہیں جتنی آبویس ہے. آبویسلی $400 بلین کی چائنیز انویسٹمنٹ ایران میں، جو کہ بالکل کوئی گنجائش نہیں چھوڑتی بھارت کی پریزنس کی. $400 بلین کی ایران اور چائنا کی جو ڈیل ہے، اس کی میں ساری ڈیٹیلز اس ویڈیو میں 9 ماہ پہلے بتا چکا تھا آپ لوگوں کو، اور الحمدللہ ساری باتیں درست ثابت ہوئی. اس وقت اتنی ڈیٹیلز نہیں تھی، اس وجہ سے مجھے بہت زیادہ ریسرچ کرنی پڑی. اب ہر جگہ پر یہ چیز رپورٹ ہو رہی ہے. اس وقت 1-2 جگہوں پر رپورٹ ہوئی تھی اور اس میں ہمارا چینل بھی شامل تھا. اور الحمدللہ ایک اور جو ہماری پریڈکشن تھی وہ بھی سچ ثابت ہوئی. اس ویڈیو کے اینڈ پر میں نے کہا تھا کہ ایران میں چائنا کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی وجہ سے بھارت کی جو گیم ہے چابہار میں وہ بالکل فیل ہو جائے گی. اور 9 مہینے بعد اس کا ہمیں ثبوت ملا کہ ایران نے ایک ریلوے پروجیکٹ سے انڈیا کو ڈراپ کر دیا. کچھ خبریں مل رہی ہیں مزید جو ان کے کچھ ایگریمنٹ سائن ہوئے تھے وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہو پائیں گے. آبویسلی اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہے پیسہ. بھارت اور چائنا کا پیسوں کے لحاظ سے کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا. مطلب چائنا $2.6 ٹریلین جس کی ایکسپورٹس ہوں اور بھارت کی صرف $300 بلین کی. تو مطلب بھارت ایک ایسا ملک ہے جس کے اپنے ملک میں اتنے زیادہ غریب لوگ ہیں، کسی کنٹری میں انویسٹمنٹ کرنے کا وہ سوچتے ہیں تو پھر بہت ساری اس میں ہرڈلز کریٹ ہوتی ہیں. تو آبویسلی اس وجہ سے ڈیلیز ہوتے ہیں. ایک اور میں نے پوائنٹ اس میں ڈسکس کیا تھا اس ویڈیو میں جو 9 مہینے پہلے ہم نے بنائی تھی کہ چابہار میں انڈیا کی جو گیم ہے وہ اتنی سبسٹینشل نہیں ہے، اس میں کوئی وہ کنکریٹ نہیں ہے. کیونکہ 2015 میں جب پاکستان نے چائنا کے ساتھ ایک بہت بڑی مارکیٹنگ کی تھی، گوادر کو پوری دنیا کے سامنے پچ کیا تھا کہ ایک ڈیپ سی پورٹ ایک نعمت ہے مطلب پاکستان کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا چابہار پورٹ سے. اور چابہار پورٹ کے حوالے سے انہوں نے جو ایگریمنٹ کیا تھا، مطلب مودی نے، اشرف غنی نے اور ایران کے پریزیڈنٹ روحانی نے، وہ صرف پاکستان کو مطلب ٹیز کرنے کا ایک فوٹو شوٹ تھا، وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اس میں کوئی مطلب کنکریٹ چیز نہیں تھی. مطلب 2015 میں پاکستان نے گوادر کو مارکیٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ لیٹس مارکیٹ چابہار ان 2016، مطلب 1 سال بعد. وہ کلیئر نظر آ رہا تھا کہ وہ ایک جلد بازی میں ایک مطلب صرف دکھاوے کے لیے، پیور آپٹکس کے لیے. اور اس چیز نے آبویسلی پھر مٹیریلائز بھی نہیں ہونا تھا کیونکہ اس کی جو بیس تھی وہی اسٹرانگ نہیں تھی.
اس ویڈیو میں میں نے بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا گوادر پورٹ کے فوائد، کتنی زیادہ اس کی امپورٹنس ہے. یہ ڈیپ سی پورٹ، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا چابہار سے، اور آلریڈی یہ فنکشنل ہے ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے. پاکستان نے اس کو کھول دیا ہوا ہے. اور افغانستان اور سینٹرل ایشین کنٹریز جن کے پاس اپنی پورٹ نہیں ہے، سمندری راستہ نہیں ہے، وہ گوادر کا روٹ یوز کرتے ہیں. پاکستان نے ان کو الاؤ کر دیا ہوا ہے. اب پاکستان بھارت کو افغانستان اور سینٹرل ایشیا سے کنیکٹ کرنے کے لیے اپنا جو زمینی رستہ ہے وہ پرووائڈ نہیں کرتا. آبویسلی ہماری ٹسل ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار آپ نے یونیلیٹرلی کشمیر کا سٹیٹس بدل دیا تو پھر ہم بھی آپ سے پھر بدلے لیں گے. یہ آبویسلی یہ ایک دشمنی کی چیز ہے. وہ ہمارے خلاف کئی چیزیں کرتے ہیں اور ہم بھارت کے خلاف کرتے ہیں. اب بھارت نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کو بائی پاس کیا اور ایک بڑا زبردست انہوں نے ایک آئیڈیا نکالا کہ سمندری راستے سے ہم جائیں گے، مطلب چابہار پورٹ میں. چابہار پورٹ سے اپنی جو گڈز ہیں وہ ایران، افغانستان اور پھر ایونچولی سینٹرل ایشین کنٹریز کو بھی ہم اپنی چیزیں بیچ سکیں گے اور ان سے ٹو وے ٹریڈ کر سکیں گے. سینٹرل ایشیا سے بھی آگے ان کا یہ پلان تھا کہ یورپ کو کنیکٹ کیا جائے اور یہ جو زمینی رستہ ہے اس کو ایکسٹینڈ کر کے جو سمندری روٹ ہے اس کو بھی یوز کیا جائے. ایک بہت ہی بڑا روٹ اس کا انہوں نے ایک آئیڈیا پیش کیا جس کو انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور کا نام دیا. اب آبویسلی بھارت کا یہ پلان کھٹائی میں پڑ گیا کہ سمندری راستے سے چابہار کو کنیکٹ کیا جائے اور پھر افغانستان، سینٹرل ایشیا اور یورپ تک کنیکٹ کیا جائے. اور اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں اس کی فیلئر کی. ایک تو چائنا کا اتنی بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ آنا ایران میں، انڈیا میں ان پروجیکٹس کو فائنانس کرنے کے حوالے سے ملٹیپل ایشوز، ان کے اپنی بیوروکریٹک ہرڈلز اور ایران پر بڑھتی ہوئی انٹرنیشنل پابندیاں. اب ایران کے چائنا کی طرف ٹلٹ ہونے کی ایک بہت بڑی ریزن یونائٹڈ اسٹیٹس کی سینکشنز بھی ہیں، جنہوں نے بہت حد تک پش کیا ایران کو کارنر، اس کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی کہ تم کسی سے ٹریڈ نہیں کر سکتے. FATF کے تھرو بلیک لسٹ کروا دیا، پوری دنیا پر پابندی لگا دی کہ آپ اس سے تیل نہ خریدیں. اسی وجہ سے بھارت نے جو اپنی آئل کی جو امپورٹس تھی نا ایران سے وہ بالکل ہی ختم کر دی. اور اس چیز کا بھی ایران کو بہت زیادہ دکھ تھا. مطلب ایک بہت ہی ٹریڈیشنلی، ایک ہسٹوریکلی ایک بڑے زبردست ریلیشنز تھے انڈیا اور ایران کے، اور بھارت صاحب نے یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریشر میں آ کے ان سے تیل خریدنا بالکل بند کر دیا. اور آبویسلی اب ایران کے پاس یہاں پر آپشنز بہت تھوڑے تھے، اور اس ڈیل میں یہ ایران کو الاؤ کرتی ہے کہ وہ اپنا ایک تیل چائنا کی بہت بڑی مارکیٹ کو بیچتا رہے. $400 بلین کی انویسٹمنٹ ہوگی. اس کے بدلے میں ایران 20 سے 25% تک سستا تیل پرووائڈ کرے گا چائنا کو. مطلب چائنا ایک خود اتنی بڑی مارکیٹ ہے، دنیا کی سب سے زیادہ پاپولیشن ہے، 1.4 to 5 بلین پاپولیشن ہے. اتنے زیادہ وہاں پر لوگ ہیں اور ان کی اتنی زیادہ انرجی کی جو ضروریات ہیں وہ اب ایران پوری کرے گا. مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہمارے ریجن میں، اس ایشیا کے ریجن میں اور انڈیا کے ویسٹ میں دو ایسے اقدامات تھے جس کی وجہ سے انڈیا کو بہت زیادہ نقصان ہوا. ایک تو افغانستان میں جس میں انہوں نے انڈیا کو بالکل بھی شامل نہیں کیا اور اس کی وجہ سے افغانستان میں انڈیا کی گیم زیرو ہوگی، اور دوسری ایران پر جو اتنی زیادہ سینکشنز لگائیں کہ وہ انڈیا کے سب سے بڑے دشمن چائنا کی گود میں جا کر بیٹھ گیا. مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ انڈیا کی جو ویسٹرن سائڈ ہے، مطلب یورپ وغیرہ کی بات نہیں کر رہا، امیجیٹ ویسٹرن سائڈ جس میں پاکستان، افغانستان اور ایران وغیرہ اور یہ سینٹرل ایشین کنٹریز آتے ہیں، یہاں پر انڈیا کی جو اسٹریٹجک گیم ہے وہ زیرو ہو چکی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میں انڈیا کی اسٹریٹجک امپورٹنس کے حوالے سے کوئی بھی نیوز ہو میں مطلب خود نہیں بولتا جب تک میرے پاس کسی انڈین ایکسپرٹ یا انڈین اینالسٹ کا ریفرنس نہ ہو. سشانت سرین ایک رائٹر ہیں انڈیا کے جو کافی زیادہ اینٹی پاکستان بھی ہیں، ان کی ویڈیوز آپ دیکھ لیں، بڑا پاکستان پر کرٹیسزم کرتے ہیں. اور ویسے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کا بڑا کین آبزرور ہوں. انہوں نے ایک بڑا ہی زبردست آرٹیکل لکھا ہے اور اس میں انہوں نے بھارت کو یہ مشورہ دیا ہے کہ جی ہماری جو ویسٹرن گیم ہے، ویسٹ میں جو گیم ہے ہماری، مطلب پاکستان جس میں آپ کی افغانستان، ایران، سینٹرل ایشیا، یہ گیم تو آپ کی زیرو ہو چکی ہے اور اب آپ کے پاس یہ آئیڈیل موقع ہے کہ US کے کیمپ کو جوائن کیا جائے. اور انہوں نے کہا کہ بڑا عرصہ ہو گیا کہ ہم نے نیوٹرل پلیئر کے طور پر اپنا کردار ادا کیا ہے، ہماری ایک اسٹریٹجی رہی ہے کہ جی ہم نے کسی کیمپ میں نہیں جانا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ آئیڈیل ٹائم ہے، مطلب اب چیزیں کلیئر ہیں کہ اب ہم US کے کیمپ میں چلے جائیں. اب انہوں نے انڈیا کی جو ویسٹ میں گیم بالکل ہی ڈیڈ ہوئی ہے اس کو کس طرح انہوں نے لکھا ہے within a few days another news further muddied India's strategic environment in its west. Iran ousted India from a railway project link the Chabahar port to Zahedan on the Afghan-Iran border. The Chinese presence in Pakistan, including its potential naval bases in and around Gwadar,
it was already a matter of serious strategic concern to India. The China-Iran deal is virtually another CPEC-like arrangement, and like in the case of Pakistan, the strategic implications for India are quite deadly. In short, the Iran deal completes India's encirclement by China. مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کا جو چاہ بہار میں بیٹھنے کا منصوبہ ہے اس کی وجہ سے یہ پوری جو انسرکلمنٹ ہے یعنی کہ بھارت کو گھیرنے کا جو پلان ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو پورا گھیرنے کا جو پلان ہے چائنا کا وہ اب کمپلیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ اسٹرنگز آف پرلز کی جو تھیوری ہے جس میں چائنا کا انڈین اوشین میں انڈیا کو انسرکل کرنا اپنی بیسز بنا کے, ملٹری بیسز بنا کے. آپ دیکھ لیں ساؤتھ اتنی زیادہ اب جگہوں پر چائنیز ملٹری بیسز ہیں. مطلب آپ دیکھ لیں کہ پرشین گلف, اسٹریٹ آف ہرموز, عریبین سی, اسٹریٹ آف ملاکا, انڈین اوشین, ہر جگہ پر چائنا آ کر بیٹھ کے اس کی جو بیسز ہیں. اور پاکستان کو اس سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اوبیسلی پاکستان کی جو نیوی کی نیول پاور تھی وہ انڈیا کے مقابلے میں کم تھی, کیونکہ انڈیا کا جو کوسٹل ایریا ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں بہت بڑا ہے. تو اوبیسلی ان کو ایک بہتر نیوی کی ضرورت ہے, اور پاکستان کا جو کوسٹل ایریا ہے وہ انڈیا کے مقابلے میں بہت کم ہے. اس وجہ سے جو نیوی کا محاذ ہے اس پر انڈیا کو ایک بہت بڑا ایج تھا. اب چائنا کی اتنی اسٹرانگ پریزنس کی وجہ سے پاکستان کی وہ والی ٹینشن بالکل ختم ہو جاتی ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ فورن پالیسی کے محاذ پر مودی سرکار بالکل فیل ہو چکی ہے. یہ جو ان کی ویسٹرن سائڈ پر ان کے جو فیلیئرز ہیں افغانستان اور ایران وغیرہ میں یہ الگ ہیں, اور دوسرا جو ان کا ٹو فرنٹ وار تھریٹ ہے جو جس کا ذکر میں نے اس ویڈیو میں کیا تھا وہ بھی اب بھارت کا جو خطرہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. جو گلوان ویلی میں چائنا نے اتنی زیادہ ایگریشن دکھائی ہے وہ ایک الگ تھریٹ ہے. مطلب بھارت کے لیے ڈیزاسٹر پیدا ہو رہے ہیں اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے, اور اس کا اظہار انڈیا کے رائٹرز بھی کر رہے ہیں. اب یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیے ویسٹرن سائڈ پر بھارت کے جو فیلیئرز ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں ایسٹرن سائڈ پر جہاں پر جو بھارت کا مین دشمن ہے وہ چائنا لایا کرتا ہے, لیکن جو سمندر ہے نا وہاں پر بھارت کی حدود چائنا سے نہیں ملتی. اور یہاں پر آتا ہے انٹرسٹنگ پارٹ, یو ایس انڈو جو پیسیفک کمانڈ ہے اس میں اوبیسلی یو ایس نے ایک بہت اہم رول دے دی ہے اس ریجن میں انڈیا کو. لیکن اس ریجن میں آپ کس کی بات کرتے ہیں, یا اس کا جواب آپ کو اس سے ملتا ہے کہ یو ایس کی جو ملٹری کمانڈز ہیں اس کو اس نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے پاکستان اور انڈیا میں. یہ میں نے پہلے بھی 2-3 ویڈیوز میں ذکر کیا ہوا ہے کہ یو ایس انڈو پیسیفک کمانڈ جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہے اس کا تعلق ہے چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے, اور وہاں پر وہ انڈیا کو اہمیت دیتا ہے. جو ویسٹرن سائڈ ہے نا جہاں پر ایران, افغانستان یا پاکستان وغیرہ وہ وہاں پر انڈیا کو کوئی اہمیت نہیں دیتا, چاہے وہ افغانستان کا ایشو ہو, چاہے وہ چاہ بہار کا ایشو ہو, چاہے وہ ایران کو کارنر کرنے کا ایشو ہو. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بھارت کے مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے یا نہیں, وہ بس اپنی مرضی کرتا ہے. لیکن وہ یہاں پر کہتا ہے ایسٹرن سائڈ پر کہ یار آؤ ذرا مل کر پنگا لیتے ہیں چائنا سے. اور جو یہاں یہ پورا یہ جو ساؤتھ چائنا سی ہے, امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وقت آنے پر انڈیا کو یہاں پر یوز کیا جائے ساؤتھ چائنا سی میں. اور اس حوالے سے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ 92 میں جب انڈیا اور امریکہ کے درمیان تعلقات بہتر ہونا شروع ہوئے تو اس وقت انہوں نے ایک جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز نیول ڈرل کا آغاز کیا 92 میں, مالابار ایکسرسائزز, جس میں بعد میں جاپان بھی شامل ہو گیا. لیکن ان کا جو مین مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ چائنا کو تھریٹن کرنا, وہ اپنی جو سیکیورٹی ہے اور جو نیول کی جو ایکسپرٹیز ہے ان کو شیئر کرنا ہے. مطلب پیورلی ایک ڈیفنس سے ریلیٹڈ, ایک سیکیورٹی سے ریلیٹڈ وہ مشقیں ہوتی ہیں. اور اس کو اب یہ اس سال سوچ رہے ہیں دعوت دینے کی آسٹریلیا کو, اور اسی وجہ سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کوڈ گروپ جسے آپ کہتے ہیں یہ بھی ایک سو کالڈ اینٹی چائنا گروپ بن رہا ہے. اور اس میں اوبیسلی کبھی بھی جاپان اور آسٹریلیا کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ چائنا سے پنگا کریں, کیونکہ چائنا ایک بہت بڑی پاور ہے. ہاں لفظوں کے تیر تو چل جاتے ہیں, لیکن وہ کون جنگ کرنا چاہے گا یار. اصل پھڈا تو امریکہ اور انڈیا کا ہے چائنا سے, تو وہ پھر آس پاس کے جو الائز ہیں ان کو پھر پمپ کرتے رہتے ہیں کہ یار آؤ. ایون انڈیا بھی نہیں چاہتا کہ یار ان سمندروں میں ہم چائنا سے لڑائی کریں. تو یہ سمندروں والی سائڈ پر یو ایس زیادہ انٹرسٹڈ ہے کہ جی چائنا سے ہم تھوڑے بہت پنگے لیں ساؤتھ چائنا سی میں, کیونکہ ساؤتھ چائنا سی میں چائنا نے پچھلے کئی سالوں سے اپنا بہت زیادہ انفلوئنس بڑھا لیا. اس میں کئی ممالک ہیں اس پوری لڑائی میں, جس میں فلپینز اور ویتنام وغیرہ بھی شامل ہیں, اور ان سب کے تعلقات زیادہ تر یو ایس سے بہتر ہیں. لیکن ان سب کی ٹریڈ بھی ہے چائنا سے, تو یہ نہیں ہے کہ چائنا کو وہ فوراً ڈچ کرا دے, انہوں نے چائنا سے بھی بنا کے رکھنی ہے. یہ اب اس علاقے میں یو ایس چاہتا ہے کہ جی سارے مل جائیں اور جی چائنا کا
راستہ بلاک کر دیں, ایسا ہو نہیں سکتا. $5 ٹریلین کی پوری عالمی منڈی کی جو پوری ٹریڈ ہے وہ یہاں سے ہو کر گزرتی ہے. تو اتنی امپورٹنٹ یہ پلیس ہے, اور اسی وجہ سے یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو سی پیک ہے یہ ایک آلٹرنیٹ روٹ پرووائڈ کرتا ہے چائنا کو. اگر ساؤتھ چائنا سی میں امریکہ کوئی پنگا کرتا ہے نا, تو پاکستان کی طرف سے چائنا کے پاس ایک بڑا زبردست ایک آلٹرنیٹ روٹ ہے, ٹریڈ روٹ. اب انڈیا کے لیے دکھ کی بات یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس US انڈو پیسیفک کمانڈ میں تو انڈیا کا رول چاہتا ہے, لیکن اسی ریجن میں اگر ویسٹرن سائڈ پہ انڈیا کو کوئی پرابلم ہوتی ہے نا, تو اس سے US کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اسی آرٹیکل میں جس کا میں نے پہلے ڈسکس کیا تھا سشانت سرین کا, جس کا ٹائٹل ہے انڈیا ایز دا فلکرم ان اے کولڈ وار 2, اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی یہی موقع ہے کہ اب ہم امریکہ سے یہ کہیں کہ جی ویسٹرن سائڈ پر بھی آپ ہماری مدد کریں اور وہاں پر بھی ہمیں امپورٹنس دیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو US انڈو پیسیفک کمانڈ ہے نا, یا بھارت جو ایز اے اسٹریٹجک پارٹنر ہے اس ایشیا کے ریجن میں, امریکہ چاہتا ہے کہ 90% تک انڈیا کا رول ایسٹرن سائڈ پر ہے, جبکہ بھارت کے تو ویسٹرن سائڈ پر بھی پنگے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئیڈیل ٹائم ہے کہ امریکہ کا کیمپ جوائن کیا جائے تاکہ وہ ہمیں ویسٹرن سائڈ میں بھی انکلوڈ کرے, جہاں پر پاکستان, ایران اور افغانستان وغیرہ ہے. اسی وجہ سے ہم پاس میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی پاکستان یا انڈیا کا پھڈا ہو نا, تو کبھی بھی وہ مطلب پاکستان کے خلاف نہیں بولیں گے, کیونکہ وہ پاکستان کو ایک الگ اسٹریٹجی کے طور پر دیکھتے ہیں اور انڈیا کو ایک الگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں. انہوں نے سب کے رول اپنی نظر میں ڈیفائن کیے ہوئے ہیں امریکنز نے. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ کتنا اسموتھلی انہوں نے ڈچ کروایا انڈیا کو افغانستان میں, اور انڈیا صرف دیکھتا ہی رہ گیا. اب جب کہ اوپنلی US نے چائنا کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا ساؤتھ چائنا سی میں, تو اب چائنا بھی کہتا ہے کہ میں بھی اب تمہاری سینٹرل قوم میں آ کر دکھاؤں گا, اس میں گھسوں گا, کیونکہ یہ جو ایریاز ہیں جن میں پاکستان, افغانستان, مڈل ایسٹ اور یہ ایجپٹ تک, یہ US کی جو سینٹرل کمانڈ ہے اس کے انڈر آتے ہیں. مطلب آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ کس طرح یونائٹڈ اسٹیٹس کے پالیسی میکرز نے پاکستان اور انڈیا کو 2 ڈفرینٹ ملٹری اسٹریٹجیز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. انڈیا US انڈو پیسیفک کمانڈ کے انڈر آتا ہے اور پاکستان US سینٹرل قوم کا حصہ ہے. اور اب چائنا وہاں پر آ کر بیٹھنے کا سوچ رہا ہے, اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو سینٹرل کمانڈ ہے ایران بھی اسی ریجن میں آتا ہے. مطلب امریکہ ساؤتھ چائنا سی میں چائنا کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ان کے ایریا میں گھس کر, اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو سینٹرل کمانڈ ہے مڈل ایسٹ میں جو ان کی اسٹرانگ فورٹیفیکیشنز ہیں ان کو اب چیلنج کرنے آ رہا ہے چائنا کو. اب ایسا لگتا ہے کہ ایسا فیل ہو رہا ہے کہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ایز اے گلوبل لیڈر وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو ریپلیس کر دے, اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ایگریسو فارن پالیسی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چائنا کے جتنے بھی ڈپلومیٹس ہیں, اور اس کو ولف وارریئر ڈپلومیسی کا نام بھی دیا جا رہا ہے کہ ولف کی طرح اٹیک کرتے ہیں. اور مطلب اس میں اس اسٹریٹجی کا ایک یہ بھی اس کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایک ملٹیپل وقت میں سائملٹینیسلی آپ کئی ملکوں سے پنگا کر لیتے ہو اور اگریسولی ان کو اٹیک کرتے ہو, ڈائریکٹ اٹیک کرتے ہو, چاہے وہ کوئی بھی میڈیم ہو, چاہے وہ ٹویٹر ہو, چاہے وہ پروپیگنڈا وارفیئر ہو, کسی طرح کی بھی. وہ کافی حد تک انکنونشنل قسم کی ڈپلومیسی کرتے ہیں. چائنا کا پاکستان اور ایران میں میسو انویسٹمنٹس کرنا, اس پورے علاقے میں اپنی نیول بیسز بنانا, اپنی ملٹری فورٹیفیکیشن کو مضبوط کرنا, اگریسو فارن پالیسی, ساؤتھ چائنا سی میں ایک اگریسو اپروچ, اور ایران کے ساتھ اپنی کرنسی میں ٹریڈ کرنے کا فیصلہ کرنا. یہ بہت بڑے اقدامات ہیں, مطلب پورے گلوبل سسٹم کو چیلنج کر رہا ہے چائنا. وہ کہہ رہے کہ تم سینکشنز لگاؤ گے, ٹھیک ہے لگاؤ. وہ کہہ رہے کہ تمہارا جو ایگزسٹنگ مانیٹری سسٹم ہے اس کی ایسی کی تیسی, میں اب ڈالر کو تباہ کر کے دکھاؤں گا, اور یہ جو موو ہے اپنی کرنسی میں ٹریڈ کرنے کا فیصلہ, یہ پاسبلی ایک سٹارٹ ہو سکتا ہے ڈالر کے ڈاؤن فال کا. اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیچرل بلاک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے جس میں پاکستان, چائنا, رشیا, افغانستان, سینٹرل ایشین کنٹریز اور ایران شامل ہیں. انڈین رائٹرز کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے جو پالیسی میکرز ہیں ان کے لیے یہ نیا بلاک ہے, یہ ایک خواب ہے, مطلب ایک خواب کی تکمیل ہے, یہ ایک آئیڈیل سینیریو ہے پاکستان کے لیے. اس کی وجہ سے سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے نا پاکستان کو, کہ انڈیا کی طرف سے جتنے بھی تھریٹس ہیں پاکستان کو وہ نلیفائی ہو جاتے ہیں. جیسا کہ میں نے صرف اس کی ایک ایگزامپل دی ہے کہ پانیوں میں نیول پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو اس میں بھی انڈیا پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس وقت اگر ہم دیکھیں رشیا کو بے شک ابھی ہم نکال دیتے ہیں, چائنا
پاکستان، افغانستان، ایران اور سینٹرل ایشین کنٹریز. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیچ میں بھارت ہمیں آئسولیٹڈ نظر آ رہا ہے. اور اب میں وہی بات ریپیٹ کروں گا جو میں نے 9 مہینے پہلے کہی تھی بھارت کے حوالے سے، کہ بھارت کو اب یہ چاہیے کہ اپنے ہمسایوں سے بنا کر رکھے. ایک اتنے ہزاروں میل دور بیٹھے امریکہ، اس کی ایما پر مطلب اپنے ہمسایوں سے پنگے نہ لے کرے. اور پاکستان کے حوالے سے تو ویسے ہی اس کا ایک دماغ خراب ہے. تو انڈیا کو چاہیے کہ مطلب اپنے ریجن میں اپنے جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ تعلقات اچھے کرے، نہ کہ اتنی دور بیٹھے ہوئے ایک امریکہ بادر اس کے مفادات کا تحفظ کرے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی ایک بڑی کوشش تھی پچھلے کچھ سالوں میں کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرے. اب انڈین اینالسٹ یہ لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی بھارت آئسولیٹ ہو رہا ہے مودی سرکار کی ایک فیلڈ فارن پالیسی کی وجہ سے. مطلب اسٹریٹجک فیلئرس کی ایک لائن لگا دی ہے یہ مودی سرکار نے. مطلب ان کو داد دینی بنتی ہے. انہوں نے تو پاکستان کا کام ہی آسان کر دیا. اور ایک اور انڈیا کے پالیسی میکرز کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ پوری دنیا کے اس وقت اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ جو 21ویں صدی ہے نا، یہ ایشیا کی صدی ہے. پینڈولم کا جو پوری سوئنگ ہے یہ ایشیا کی طرف آ چکی ہے. 200 سال تک یہ ویسٹ نے راج کیا ہے. اب ہمارا ٹائم آ گیا، جسے کہتے ہیں نہیں اپنا ٹائم آئے گا، اور وہ بہت قریب ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو فار ایسٹ ایشین جو کنٹریز ہیں وہ آلریڈی بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہیں. اب چائنا، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور یہ جو آسیان سٹیٹس ہیں یہ بہت تیزی سے اب یہ گرو کریں گی. اور یہ اس پورے پینڈیمک میں کرونا کی سچویشن نے ویسٹ کو مزید زیادہ نقصان پہنچایا ہے. ان کی جو گروتھ تھی وہ آلریڈی رک چکی تھی، اور یہ کرونا نے مزید ان کو ڈینٹ ان کی ڈالے گا ان کی گروتھ میں. تو یورپ کا اب آبویسلی ڈاؤن فال شروع ہو چکا ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا بالکل تباہ ہو جائے گا، لیکن گروتھ کے حوالے سے اب جو فیوچر ہے وہ ایشیا ہے. مطلب میں تو کہوں گا کہ کرونا کی وجہ سے چیزیں سپیڈ اپ ہو گئی ہیں. اب ایشیا اب یہ نیکسٹ پاور ہے، اور اس میں ایک بڑا ہم سب کے لیے ضروری ہے، سارے ایشیا کے کنٹریز کے لیے، کہ ایشیا ٹائپ یورپ ٹائپ کا ایک بلاک بنایا جائے، یورپی یونین ٹائپ، جس میں ہم ٹریڈ کریں اور ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں. اس میں ہی ہم سب کا فائدہ ہے. اب پاکستان کے لیے اینڈ پر یہ مشورہ ہے کہ جس طرح انڈیا کے رائٹر انڈیا کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ امریکہ کا کیمپ جوائن کر لیں، میں پاکستان کو یہ مشورہ بالکل بھی نہیں دوں گا کہ جی ہم بالکل ہی اس چائنا، رشیا اور ایران اور سینٹرل ایشیا والے کیمپ میں آ جائے. بالکل یہ ہمارا یہ جو کیمپ ہے یہ ایکچوئل فیوچر ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے اپنے ریجن سے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ویسٹرن جو ممالک ہیں ان سے اپنے جو تعلقات ہیں وہ بالکل ختم کر دیں، کیونکہ ابھی بھی جو تعلیم کا گڑھ ہے اور جو اچھی یونیورسٹیز وغیرہ ہیں اور ہماری جو ٹریڈ ہے بہت زیادہ، وہ ویسٹ اور امریکہ کے ساتھ بہت زبردست ہے. تو ابھی وہ ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے ہم نے ان سے بنا کے رکھنی ہے. ہم فضول میں کسی سے بالکل ہم دشمنی نہیں لینا چاہتے. ہم صرف سی پیک اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں، اور اس میں ہم کسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نہیں کر رہے. ہم صرف اپنے دفاع کے لیے کر رہے ہیں. اپنے اکنامک اور اپنے جو سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں ان کو ہم پورا کر رہے ہیں. اور یہ آئیڈیل ٹائم ہے. پاکستان کی جو فارن منسٹری ہے، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی جو جتنی بھی آپ کی جو اپروچ ہے اس کو تیز کر دیں. یورپ کے ممالک میں جائیں، امریکہ میں جائیں، پچ کریں پاکستانی پروڈکٹس. بڑا آئیڈیل ٹائم ہے کہ اپنی جو ٹریڈ ہے پوری دنیا سے بڑھا دیں. آلریڈی سی پیک ہمیں انیبل کرتا ہے کہ ہم اپنی جو مصنوعات ہیں وہ سینٹرل ایشین کنٹریز اور یورپ تک پہنچا سکیں ایک ایزی اور سستے روٹ کے تھرو. تو اس کو یوٹیلائز کریں. یورپ سے اپنے جو تعلقات ہیں ان میں مزید بہتری لائیں. مطلب یورپ یہ نہیں کہتا، یورپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کس کیمپ میں جاتے ہیں، ان کو ٹریڈ سے پرواہ ہے. آپ نے کسی کو بھی ایلینیٹ نہیں کرنا، اور یہ بات میں نے 2 سال پہلے بھی کہی تھی. ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ چینج ہوتے ہوئے گلوبل پولیٹیکل ڈائنامکس جس میں نئے الائنسز بن رہے ہیں، نئی دوستیاں بن رہی ہیں، نئے اتحاد بن رہے ہیں، نئے کیمپس بن رہے ہیں، جن کیمپس میں جوائن ہونے کے لیے کئی ملک تیار ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو سارا سینیریو ہے یہ کیا لانگ ٹرم رہے گا؟ مطلب یہ جو پورا سینیریو ہے، یہ پوری جو کیفیت ہے، یہ ایک لمبے عرصے تک آپ اس کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یا یہ ایک شارٹ ٹرم چیز ہے؟ یا آپ کے خیال میں کہ جب یونائٹڈ اسٹیٹس کا اگلا جو پریزیڈنٹ آئے گا یہ اس کی سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ پھر ایران کو ایک بار مطلب دوستی کی پیشکش کرتے ہیں جس طرح اوباما نے کی تھی، یا وہ ٹرمپ کی طرح ایران پر ہوسٹائل ہی رہتے ہیں ایران کی طرف؟ اور چائنا کی جو ولف وار ڈپلومیسی ہے اس میں بھی تھوڑی نرمی آ سکتی ہے، یا یہ جو نئے الائنسز ہیں یہ اسی طرح رہیں گے اور فیوچر میں بھارت اس علاقے میں آئسولیٹ ہو جائے گا اور جو ہماری کشیدگی ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی دونوں کیمپس کے درمیان؟ یا آپ کے خیال میں پوری دنیا مفاہمت کی طرف جائے گی؟ کامنٹ کیجیے. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے اور پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں.